and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. Whereas Election Commission ने 2018 से लेके 2023 तक का वोटर्स का डेटा जारी कर दिया है और वोटर की तादाद में जो इजाफा हुआ है उसकी डिटेल्स भी उन्होंने शाया की हैं, जिससे ये पता चलता है कि काफ़ी संजीदगी के साथ हमारा इलेक्शन कमीशन इस वक्त काम कर रहा है और ये संजीदगी कुछ महीने पहले तक मौजूद नहीं थी. सो हमारे मुल्क में जब कोई इदारा काम करना चाहे तो उसकी मिसाल है इलेक्शन कमीशन के फ़ौरन ही डेटा लिस्ट्स भी बन गई हैं, वोटर्स का डेटा भी इकट्ठा हो गया है, अपग्रेडेड लिस्ट्स बनी हैं. इसके अलावा हल्का बंदियाँ भी, जो कि बड़ा मुश्किल काम था बेसिकली, वो बड़ी जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है. और आगे जाके मैं आपसे शेयर करूँगी जो वो लेटेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो उन्होंने लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने, कि फुल प्रूफ और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए जो सिस्टम है उसकी डिटेल्स मैं आपसे अभी शेयर करूँगी. उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वाई आई एम सेइंग कि जब काम करना चाहें तो बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं. हमारे इदारों को सूट करता है रेड टेपिज़म. काम ना करें, फ़ाइलों को बंद रखें, फ़ाइलों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घुमाते रहें. इसी में करप्शन भी होती है, इसी में वो पैसे भी कमाते हैं. चाहे आप FBR की बात करें, किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑफिस की बात करें आप. व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ने तो जो अपना रंग दिखाया है पिछले 16-17 मंथ्स में, वो बिल्कुल ही निराला है कि जिस काम के लिए ये कमीशन मौजूद है, ये इदारा मौजूद है, वो वही काम करने से इनकार करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकार करते रहे हैं. अब जब कहीं से उनको लग रहा है कि इलेक्शंस करवाने हैं और इशारा उनको हो गया है जो भी उसके बेनिफिशरीज़ हैं इस सिस्टम के उनकी तरफ से, तो वो इस कदर एक्टिवली चीज़ों को बना के भी दिखा रहे हैं, लॉन्च भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम का भी बता रहे हैं कि वो ऑफलाइन कैसे काम करेगा, ऑनलाइन कैसे काम करेगा और किस तरह बड़ी इफ़ेक्टिवली हम मॉनिटर कर सकेंगे इससे सारे सिस्टम को. लेकिन इससे पहले देयर इज़ अ हिस्ट्री वाई आई एम सेइंग दिस, कि जब हम करना चाहें तो हम काम कर सकते हैं. 2008 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें ये एक नॉर्म है पूरी दुनिया में कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ग्रुप्स आते हैं आपके मुल्क में, आपके इलेक्टोरल सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, इलेक्शन डे पे मौजूद होते हैं, पोलिंग स्टेशंस विज़िट करते हैं. इट्स अ वे टू टेस्टिफाई कि आपका सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना डेमोक्रेटिक है, किस किस उम्र के लोग वोट डाल रहे हैं. वो ऑब्जर्वर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं. देन दे गो बैक, दे राइट अ रिपोर्ट और फिर रिकमेंडेशंस के साथ वो आपको वो रिपोर्ट भेजते हैं जिसमें वो बताते हैं आपको कि आप इसको मज़ीद इम्प्रोवाइज़ अगर कर सकते हैं तो वो कैसे मुमकिन है. यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर ग्रुप्स आते हैं पाकिस्तान. 2018 के इलेक्शंस में आए थे, उससे पहले भी आते रहे हैं. मैं ख़ुद एक ऐसे पाकिस्तान के ऑब्जर्वर ग्रुप का हिस्सा रही हूँ जिसने स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इनविटेशन पे जाके अमेरिका के 2014 के इलेक्शंस कवर किए थे और उसके बाद आके रिपोर्ट लिख के एज अ जर्नलिस्ट स्टेट डिपार्टमेंट को भेजी थी कि मैं क्या समझती हूँ कि आपके इलेक्शंस में कहाँ इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है. यही ऑब्जर्वर ग्रुप जो यूरोपियन यूनियन का 2008 में पाकिस्तान आया था, उसके हेड थे माइकल येलर, जो कि अभी भी इलेक्शन सेल के हेड हैं इन यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स में, और डिफरेंट कंट्रीज़ को इसी तरह ऑब्जर्वर ग्रुप्स के ज़रिए से रिकमेंडेशंस भेजते हैं कि आप अपना इलेक्टोरल सिस्टम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं. माइकल येलर का ये कहना है, वो गुफ्तगू कर रहे थे कोई 3-4 महीने पहले कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उनका ये कहना था कि 2008 के जनरल इलेक्शंस में जितने लकूनास और जितना प्रॉब्लमेटिक एरिया मैंने देखा वो हमने सब ने मिल के कंपाइल करके, जरदारी साहब की गवर्नमेंट बनी थी, उनको भेजा था और उनको कहा था कि इफ़ यू वांट कि आपका मुल्क बार बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर जो डिवाइडेड रहता है और इसमें जो बार बार इंटरवेंशन होती है, अगर आप उस सिस्टम से बचना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो ये रिकमेंडेशंस हैं इन आवर ओपिनियन. अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें तो आपका जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो काफ़ी फुल प्रूफ हो जाएगा. माइकल का कहना है कि ना तो उनको जवाब आया उस रिपोर्ट का, उन रिकमेंडेशंस का, और ना ही ऐसा किया गया. सेम माइकल येलर 2013 में भी पाकिस्तान आए और यहाँ पे अगेन इलेक्शंस हुए, उन्होंने ऑब्ज़र्व किए, मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने अगेन वही प्रैक्टिस रिपीट की जो उनका काम है. रिकमेंडेशंस लिखी और भेजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस तरीके से अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं. नो रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं किया गया ऐसा कि अगर आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों तो उसके लिए लेट्स डू सम वर्क. किसी ने नहीं किया. 2018 में सेम ऑब्जर्वर ग्रुप अगेन रिकमेंडेशंस लिखता है पाकिस्तान को कि आप ये फॉलो करें और इस तरीके से अपने सिस्टम को अच्छा बनाएं.
کسی نے اس کے اوپر رسپانس نہیں دیا. اور اگر کوئی تھوڑی بہت ہم نے بات سنی تھی الیکٹورل ریفارمز کی تو وہ صرف اوورسیز کے ووٹ کی حد تک ہی تھی. اور اگر اوورسیز کے ووٹ کے بارے میں آپ اتنے سینسٹیو ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کا ووٹ بینک ہے, تو اس سے پہلے بڑی بیسک چیزیں ٹھیک ہونے والی تھیں, جو یہی آبزرور گروپ 2008 میں بھی کہہ رہا تھا, 13 میں بھی کہہ رہا تھا, 2018 کے الیکشنز میں بھی کہہ رہا تھا. لیکن پی ٹی آئی نے بھی صرف وہ کام کرنے کی کوشش کی جو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے. بیسک سسٹم کو امپرووائز کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. ناؤ وین الیکشن کمیشن تھنکس کہ الیکشن کروانے ہیں تو وہ بڑی جلدی ووٹر لسٹ بھی بنا رہے ہیں اور ڈیٹا کی حد تک چیزوں کو کنٹرول میں بھی لا رہے ہیں. پچھلے دنوں جو طارق ملک نادرا کے چیئرمین تھے, ان کو ریزائن دینا پڑا, ان کو جانا پڑا. کیونکہ یہ جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے یہ بہت بڑی ایک آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے اور اس کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے لیگلی ڈیجیٹل ورلڈ میں, الیکٹورل ورلڈ میں. اور وجہ انہوں نے نہیں بتائی, لیکن بہرحال انہوں نے جاتے ہوئے یہ ضرور کہا تھا کہ ڈیٹا پروٹیکشن بہت بڑا کام ہے, اس پہ مزید کمپرومائزز نہ ہونے دیجیے گا, کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو لگائیے گا. بہرحال جو بھی لگا یا جو بھی نہیں لگا یہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے. لیکن اب جس ایپک سپیڈ سے الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے اس میں بھی وہ ریکمنڈیشنز جو کہ ہمیں ملتی رہی ہیں, جو کہ فول پروف بناتی ہیں سسٹم کو, ان پہ تو عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. جن چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. سو ہمارے سلیکٹیو اپروچز about the justice system, about the electoral system, about when it comes to mafias, sugar کا مسئلہ ہو, ڈالرز کا مسئلہ ہو, اگر اس میں بڑے لوگ انوالو ہیں تو کیا ہوگا, اگر عام آدمی کا فائدہ ہے تو کوئی نہیں سنے گا, یہی کچھ جوڈیشری میں ہوتا ہے. یہ ہماری اداروں کی ہسٹری ہے. بہرحال سن کے اچھا لگا کہ بڑی جلدی انہوں نے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کہا ہے کہ ہم اسی ماہ میں اس کو مکمل کر لیں گے, اور فیبرری کے وسط میں عام انتخابات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ جو مانیٹرنگ سسٹم کی میں بات کر رہی تھی اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ ایک بریفنگ دی انہوں نے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک نیا مانیٹرنگ کنٹرول سسٹم قائم کیا ہے اور اس سے ڈیٹا اکٹھا کرنے اور مرتب کرنے کے لیے طریقہ کار میں بہتری آئے گی. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کے معاملات 2013 اور 2018 میں سامنے آئے, یعنی کہ وہی RTS کا معاملہ, رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو بیٹھ گیا تھا, ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ مانیٹرنگ افسران کو خلاف ورزی پر امیدواروں کو جرمانے اور نااہل قرار دینے کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے. اب یہ بہت بڑا جمپ ہے, میرا خیال ہے مس یوز آف اتھارٹی ایک دفعہ پھر دیکھنے کو ملے گا, بیکاز ایک ادارہ جو پہلے ہی کنٹروورشل ہوا ہے وہ امیدواروں کو اگر فائر کر سکتا ہے, نااہل قرار دے سکتا ہے, تو یہ اگین ایک پیرلل سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی شکل میں. بالکل ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اینٹی کرپشن موجود ہے تو پھر نیب کی کیا ضرورت ہے. تو مانیٹرنگ سسٹم کی آڑ میں یہ اور چیزیں جو کی جا رہی ہیں, اس وقت اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ چیزیں پھر کورٹ میں جائیں گی, کنٹروورسی پھر کریٹ ہوگی, اور آئی تھنک یہ سوٹ کرتا ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو کہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کی نیش یا سپیس ہمیشہ موجود رہے سسٹم کے اندر. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نیا سسٹم چیف الیکشن کمشنر کے ویژن کے عین مطابق بنایا گیا ہے. اب سکندر سلطان راجہ کا جو ویژن ہے اس پہ کیا بات کروں میں, اٹس نیڈ لیس ٹو سے کہ انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے اور کتنے پارٹیزن رہے ہیں وہ اس سارے ٹائم میں. بہرحال پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ریٹائرڈ کرنل سعد, انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم 24 گھنٹے کام کرے گا. آن لائن مانیٹرنگ سسٹم کو پروونشل اور ضلعی سطح پر قائم کیے جانے والے تمام کنٹرول رومز سے ہم لنک کریں گے, اور 200 مانیٹرز سے آن لائن آپس میں ان سارے کنٹرول رومز کا رابطہ ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے علاوہ انتخابی مہم کی بھی نگرانی کی جائے گی. نئے ریزلٹس کمپائلیشن سسٹم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس سسٹم سے انتخابات کو شفاف بنانے میں مدد ملے گی. Well, there is no way to verify all this and counter check all this, because یہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں اور اپنے کام کی تو ہر کوئی تعریف ہی کرتا ہے, بٹ آئی سی a lot of loopholes
جو ٹیکنالوجی کی آڑ میں اور جو اتھارٹی دی جائے گی الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کو، اس کی آڑ میں ایک دفعہ پھر پرابلمٹک الیکشنز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے اپنی سینئر قیادت سے بات چیت کی۔ انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ انڈورس کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو ملک کے کارکنوں کو وہ ضرور ملیں گے، پاکستان آئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان میں پہنچنے کی کال دیتا ہوں میں آپ سب کو۔ ایئرپورٹ پر سینئر قیادت کو آنے کی ہدایت کی، اور گرفتاری کی صورت میں مینار پاکستان پر استقبالی جلسہ احتجاج کی شکل اختیار کر جائے گا۔ مزید جو لنک پہ خطاب کرتے ہوئے گرینڈ مشاورتی اجلاس وہ اس کو کہہ رہے ہیں، جو کہ تقریباً پنجاب کے پارٹی عہدیداران جو ہیں وہ سب اکٹھے تھے وہاں پہ، اس میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ملک کو اگر ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا، اور یہ کہ تباہی جو ملک میں ہوئی ہے اس کو اس حالت پر پہنچانے والے مجرم ہیں۔ 70 سال میں ایسا جرم کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ ملک کو ڈیفالٹ پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگا کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ہم نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا، اب بھی چھوڑا ہے، اللہ آپ کو یہ صلہ کامیابیوں کی صورت میں ضرور دے گا۔ معلوم نہیں یہ وہ اپنے ووٹرز کو کہہ رہے تھے کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشی ایجنڈے کی کاپی کر کے بھارت کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور آج ہمیں جا کر دوسرے ملکوں میں مانگنا پڑ رہا ہے۔ ملک کی کیا عزت باقی رہ گئی ہے، ہم ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ 25 کروڑ عوام کا مقدر تاریک کرنے والے قتل کے مجرم سے بڑے مجرم ہیں، ایسے مجرموں کو چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ لوگ قابل معافی نہیں۔ نواز شریف صاحب جتنا بڑا ویژن رکھتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے بار بار کہا کہ ان کے جو 16 مہینے میں انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگایا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، وہ یہ بتانا بھول گئے کہ انہوں نے اپنی ساری فیملی ان پلیس کی تھی کی پوزیشنز پہ۔ مفتاح اسماعیل ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھے، اسحاق ڈار کو لایا گیا۔ اسحاق ڈار نے جس طرح اکانومی چلائی 16 مہینے میں، اس میں کیپٹل لاس تو ہوا، پولیٹیکل کیپٹل کا لاس تو ہوا ہے، کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اور اب بجائے اس کے کہ وہ اپنا ویژن شیئر کریں، جو بھی اکنامک ویژن ہے ان کا وہ شیئر کریں، یہ جو صرف مجرم ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور 70 سال میں ہمارا مقدر کیا سے کیا ہو گیا، یہ جو اس کو پلیٹیچیوڈ کہتے ہیں، اور یہ آپ جتنا مرضی کر لیں، بٹ نتھنگ ول کم آؤٹ آف نتھنگ، وچ مینس کہ آپ ایک کلیئر روڈ میپ دیں۔ یہی ہم پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، اور جب انہوں نے 6 ماہ لگائے IMF میں جانے میں، وہ وہاں ایکسپوز ہو گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا، باتیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور پھر باقی کی سٹوری ہم سب جانتے ہیں کہ اکانومی کیسے چلی۔ لیکن بہرحال جیسے تیسے چلتی رہی۔ ان 16 مہینوں میں جو حالت ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن کر کے گئے ہیں ڈار صاحب، اور ابھی جو لوگوں کے بجلی کے بل آ رہے ہیں، ابھی مزید آنے ہیں، گیس کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، ہم سب کچھ IMF کے کہنے پہ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعظم صاف کہتے ہیں ہم ریلیف نہیں دے سکتے، اور ابھی اس کی 3rd قسط ملے گی اس گورنمنٹ کو جو بھی الیکشنز کے بعد آئے گی۔ دس از اے کنٹینیوٹی آف این ایگریمنٹ سائنڈ بائی PDM گورنمنٹ، جس کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ تو اگر عمران خان کے پاس ویژن نہیں تھا، شہباز شریف کے پاس ویژن نہیں تھا، تو نواز شریف کے پاس کون سا ویژن ہے؟ دیز آر دا کوسچنز دیٹ وی نیڈ ٹو آسک۔ لیکن انفارچونیٹلی نہ کوئی جرنلسٹ ایسے سوال کرتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے، جن کی رسائی ہوتی ہے ان تک، اور نہ ہی لوگ شاید گیو اپ کر چکے ہیں، نہ پوچھنا چاہتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ خالی نعروں پہ، ایموشنلزم پہ اور ماضی کی باتیں کرنے سے پاکستان کی آنے والی پولیٹیکل سٹوری جو ہے وہ نہیں لکھی جا سکے گی۔ اکانومی ول ٹیک دا لیڈ، ڈیلیور کرنا پڑے گا، عام آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نہ نون لیگ کر رہی ہے، نہ کوئی اور جماعت کر رہی ہے۔ ہر کوئی صرف کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایسا نیریٹو جو بڑا ایموشنل ہو، جس سے لوگ بائی کیے جا سکیں، اس کے ذریعے سے اور الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملا کے
کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم بن جائے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ سیٹس آ جائیں پارلیمنٹ میں. پاکستان اب اس طرح نہیں چل سکے گا. جس طرح ایک مہینے کے اندر 59 روپیز تقریباً پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے اور نگران گورنمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو رن اے کنٹری لائک دس, اور دا وے دے مینس دیئر ورڈس, وہ بات کو ادھر سے ادھر گول کرتے رہتے ہیں, ادھر سے ادھر جواب نہیں دے پاتے کاکڑ صاحب. اسی طرح یہ ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا کہ آنے والا ٹائم بہت ڈیفیکلٹ ہے, اور پولیٹیکلی ڈیلیور کرنے کا اس وقت مطلب صرف ایک ہے, لوگوں کے کچن چلا کے دیں. گیس, پانی, بجلی, بیسک نیسیسٹیز, پیرشیبل آئٹمس, کچن کی آئٹمس, ہیلتھ سروسز, یہ ساری بیسک چیزیں ہم دوبارہ مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. وہ 1970s کا پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا, روٹی کپڑا اور مکان, وی آر بیک ٹو دیٹ. اور اس سے آگے بلکہ ایڈ کر لیں, اس میں تعلیم کا بھی کوئی حال نہیں رہا, صحت کا بھی کوئی حال نہیں رہا, ہیومن سیفٹی, فنڈامنٹل رائٹس, کانسٹیٹیوشنل کرائسس, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ایکسٹرنل فیکٹرز, سب کچھ اس وقت پیک پہ ہے. نواز شریف جتنے بڑے لیڈر ہیں, میرے خیال ہے اس سے بڑی بات کرنی چاہیے ان کو جیسی وہ کر رہے ہیں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ پہ جو اعتراضات ہیں ہمیں وہ یہی ہیں کہ ایک پارٹی ہے جو وہ مانگ رہی ہے صرف, اینڈ آف کورس ان کا اشارہ نون لیگ کی طرف تھا. تو ہم نے آصف علی زرداری کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ ان اعتراضات کو وہ دور کریں, اور ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا, اس کو ہم حل کریں. بچوں کی فیسیں اور دوائیاں کہاں سے پوری ہوں گی, عوام کو ایک امید اور روڈ میپ کی ضرورت ہے. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ کی ضرورت ہے, بٹ ویئر از دا روڈ میپ, دیٹ از دا پرابلم. یہ میں ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہی تھی کہ سب مانتے ہیں کہ عوام کو روڈ میپ چاہیے, عوام کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے. آئی کانٹ اسٹاپ لافنگ بیکاز ہم لوگ لافنگ اسٹاک بن گئے ہیں. جو پاکستان کے لوگ ہیں, ہمارا جتنا مذاق اڑ گیا ہے ہمارے اپنے ہی ملک میں, ہماری جو حالت ہو گئی ہے, سیلری کلاس سے پوچھیں, لوور مڈل کلاس انکم جو ہے, انکم گروپ جو ہے, ان سے جا کے پوچھیں, جو بالکل ہی لوور کلاس ہیں ان سے جا کے پوچھیں, سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سب ایسی تقریریں اور پلاٹیٹیوڈ جسے میں نے کہا یہ کب تک کرتے رہیں گے. ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا ان ہیومن کامنٹ دیا. پرویز الہی کے بارے میں ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو جنہوں نے پالا ہوا ہے وہی کبھی ان کو پکڑتے ہیں, کبھی ریلیز کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک پڑھے لکھے نوجوان سے اتنے ان ہیومن جواب کی توقع ہوتی نہیں ہے, لیکن ہونی چاہیے, بیکاز دس از پاکستان, دس از پاکستانی پالیٹکس ایٹ اٹس بیسٹ. اپنے اوپوننٹ کو, چاہے آپ اس کے گھر کے بچے کا معاملہ ہو, چاہے اس کی گھر کی عورت کا معاملہ ہو, چاہے اس کی پرسنل لائف کا معاملہ ہو, دھجیاں اڑا کے رکھتے ہیں, بیڑا غرق کر دیں اس شخص کی عزت کا, جسٹ بیکاز وہ آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے. اور یہ نیب کی شکل میں بار بار جو نیب کو چھوڑ دیتے ہیں, ختم نہیں کرتے, وہ اسی لیے تو کرتے ہیں کہ جب ان کی باری آئے تو وہ بھی مسل ٹویسٹنگ کر سکیں, اور اس طرح سرکلز میں ایک دوسرے سے بدلے لیتے رہتے ہیں. اور آپس میں بدلہ لینے میں انہوں نے اپنی جائیدادیں تو پھر بھی بنا لی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ پھر بھی پارلیمنٹ میں ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں گے جب ان کو بہت ہی زیادہ ضرورت پڑے گی اور ان کو فیل ہوگا کہ یہ دیوار کے ساتھ لگ رہے ہیں, تو یہ سب ایک دفعہ دوبارہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے. اگر کسی نے اکیلے رہ جانا ہے تو وہ پھر صرف لوگ ہیں. تو بلاول بھٹو شوڈ گرو اپ. ابھی تک آئی ڈونٹ نو زرداری صاحب نے ان کو کیا سکھایا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی باتیں پرائیویٹلی آپ کر لیں لیکن پبلک آئے کے لیے اس کی کنزمپشن نہیں ہوتی. بہرحال صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ الیکشنز میں کوئی پارٹی بھی مجھے کوئی روڈ میپ دیتی نظر نہیں آ رہی. الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں کسی حد تک, لیکن وہ کن حالات میں ہوں گے, کتنے فری اینڈ فیئر ہوں گے, اٹس ہارڈ ٹو سے. اور آئی ایم ایف کی شرطیں آپ کو ماننی پڑیں گی, چاہے وہ ابھی کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ آنے والی گورنمنٹ ہو. تو فی الحال معاشی لحاظ سے تو کسی ریلیف کی امید نہ رکھیں, اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل لیڈر کمٹ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو ریلیف دے گا. آئی ول سی یو ٹمارو.